शहबाज शरीफ कहते हैं SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन के मुंह बंद करवा दिए हैं। सूबों ने भी इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया, कशकोल तोड़ दिया, तिजारत को तरजीह दे रही हैं और अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास। आर्मी चीफ, चारों वज़ीर आला समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा, वक्त के साथ SIFC की अफादियत ने नाक़दीन की जुबान पर ताला लगा दिया है। SIFC पर वफाकी और सूबाई वज़रा मुत्तहिद टीम की तरह मेहनत कर रहे हैं। SIFC के हवाले से इस इनिशिएटिव की भरपूर तायद की तो मैं दिलो दिमाग के साथ कर रहा था। हकीकत ये है कि आज SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए अस्करी क़यादत ने हम किरदार अदा किया। SIFC मुल्की तरक्की खुशहाली में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवालों से मंसूबों के ऊपर, तो उनका मुकम्मल इसके ऊपर वो यकसू हैं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स SIFC के जरिए होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि वज़ारतों को कहा था माहिरीन और कंसल्टेंट को हायर करे। सऊदी अरब हर तरह पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। वफाक सब सूबों को साथ लेकर चलेगा। आपको बताएं कि SIFC इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया टॉक में कहा कि SIFC की पॉलिसियों पर अमल करेंगे। जमशुदा अजला में टैक्स इस बजट में आयद नहीं किया जाएगा। मजीद बोले, आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। इनको एक डेडलाइन दी थी, पे बातचीत हुई है और उसके ऊपर अभी ये हो रहा है कि अभी हमारी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे और हमारे मिनिस्टर पावर भी होंगे यहाँ के फेडरल, और हम बैठेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस वक्त हालात क्या हैं और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त डाल सकता हूँ। जहाँ तक बजट की बात है, देखिए आइन में बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया तो मैंने अपना बजट जो दिया है उसको आप समझें। फाटा का एरिया है, मर्ड एरिया, उसके अंदर हमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, लोगों का कारोबार मुंसलिक था और अब ये जो तिजारत बंद हुई है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को उठाया है, नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है, तो उसके बारे में पूरी उम्मीद है कि इस इशू को सामने रखते हुए, क्योंकि इससे ये नुकसान सिर्फ आवाम का नहीं है, एक सूबे का नहीं है, बल्कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मैशत को भी आ रहा है। कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर, क्योंकि जो बात करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने SIFC इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने यकीन दहानी कराई कि वो मुकम्मल ताउन करेंगे। अली अमीन ने अपने सूबे के मसाइल पर भी बात की। SIFC मुल्क की मईशत की लाइफलाइन है। और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई, बड़ी खुश असलूबी से हुई और जो खुली डिस्कशन हुई इस मुल्क की मईशत के हवाले से, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के हवाले से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से। वज़ीर आज़म का खिताब आप सुन चुके हैं, अभी प्रेस रिलीज़ भी जो है वो तफसीली आ जाएगी, मगर खुशाइंद बात यह है कि आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की दिया गया है। इजलास में मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायज़ा लिया गया है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। वफाकी काबीना के अरकान और वज़राए आला भी इजलास में शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने अब तक की मजमूई पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया और तयशुदा अहदाफ के हसूल में मुताल्लिका महकमों के किरदार को सराहा गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए पाक फ़ौज के अज़म की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद बात करेंगे, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے $10 ارب کی سرمایہ کاری کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ یہ $10 ارب کی سرمایہ کاری حکومت پر بیرونی اعتماد کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ مثبت معاشی اشاریے پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کی نوید ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ روز بروز ریکارڈز قائم کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روٹی سمیت دیگر اشیاء کے نرخ میں مزید کمی ہوگی، مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی اور پاکستانی کرنسی مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد اسمگلنگ کے حوالے سے سول آرم فورسز کی کارکردگی سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کا اسمگلنگ میں کمی لانے کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ کی کوششوں سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں سول آرم فورسز کو حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اجلاس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی خصوصی شرکت۔ گرفتار پاکستانی ایتھلیٹ مونا خان کی جیل سے رہائی۔ پاکستانی مشن کی مداخلت پر ایتھلیٹ مونا خان کو رہا کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام نے مونا خان سے جیل میں ملاقات کی تھی۔ مونا خان کی رہائی کے لیے وکیل کی خدمات بھی حاصل کی تھیں۔ ایتھلیٹ مونا خان کی ماؤنٹ اولمپس پر پاکستانی پرچم لہرانے کی کوشش میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بات کریں گے پشاور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف حکومتی جماعت کے رکن صوبائی اسمبلی کا از خود ایکشن۔ پہلے احتجاج کیا، پھر ایم پی اے فضل الہی مظاہرین کو ساتھ لے کر گرڈ اسٹیشن میں گھس گئے۔ زبردستی لائن لاسز والے فیڈرز کو آن کروایا۔ فیڈرز آن کرنے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ پیسکو چیف نے اندراج مقدمے کی درخواست دے دی ہے۔ گرمی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ، پشاور کے شہریوں کا احتجاج۔ ایم پی اے فضل الہی کی قیادت میں مظاہرین نے گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیے رکھا۔ فضل الہی مظاہرین کے ہمراہ زبردستی گرڈ اسٹیشن میں گھس گئے۔ لائن لاسز والے بند فیڈرز کو چالو کروا دیا۔ ایم پی اے فضل الہی نے وابڈہ حکام سے معاہدے کے لیے اسٹام نویس کو بھی بلا لیا۔ فضل الہی نے کہا کہ دوبارہ کوئی بجلی بند کر کے تو دکھائے۔ آج ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو شیخ محمدی فیڈر کل بند اور 35 گریڈ بند کروں گا اسے۔ بتاؤں گا کہ کیسے پختون قوم اپنا حق لیتے ہیں۔ دوسری جانب پیسکو چیف انجینئر نے پشاور پولیس کو مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے دی۔ موقف اپنایا۔ ایم پی اے فضل الہی 500 افراد کے ہمراہ زبردستی گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور 80% لائن لاسز والے 6 فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کی۔ 70,000 یونٹ بجلی خرچ ہوئے۔ قومی خزانے کو 36 لاکھ کا نقصان ہوا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ بند نہ ہوئی تو گرڈ اسٹیشن کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ترجمان پیسکو کا کہنا ہے کہ ایم پی اے فضل الہی مظاہرین کے ہمراہ رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ مظاہرین نے زبردستی ہائی لاسز والے 9 بند فیڈرز چلوائے۔ آن کرائے گئے فیڈرز میں ہزار خوانی، جکاتوت، اخون آباد، نیو چمکنی، شالوزان اور قلندر آباد شامل ہیں۔ آن کرائے گئے فیڈرز پر لاسز 80% سے زائد ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ہم نے وفاق کے بجلی کے نظام کو خدا حافظ کہہ کر اپنا نظام لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بجلی کا تمام نظام وفاق کے زیر انتظام ہے۔ اس میں سے کسی بھی طرح کی پیداوار ہونے والی خرابی کا ذمہ دار وفاق ہوگا۔ وہ مسائل جلد سے جلد حل کیے جائیں اور ان میں تاخیر کسی بھی قسم کی یا کسی بھی جواز کے نتیجے میں تاخیر جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کچھ دن پہلے جو بیان دیا تھا پیسکو کے حوالے سے، تو وہ اسی تناظر میں تھا کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر اس کا سدباب نہ ہوا، اس کا علاج نہ ہوا تو اس سے ایک عوامی رد عمل آ سکتا ہے جو کہ پھر کسی بھی حکومت کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جس سے مزید تلخیاں اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے خیبر پختونخوا حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا گرڈ اسٹیشن اور ڈیم کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ صوبائی حکومت اپنے مینڈیٹ کی توہین کر رہی ہے۔ یہ کبھی کہتے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، کبھی کہتے ہیں ڈیم بند کر دیں گے۔
کبھی کہتے ہیں وابڈا ہاؤس پر قبضہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں دوسرے اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، کبھی کہتے ہیں یہ اس ڈیم کو بند کرا دیں گے. خدا کے بندے نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے، یہ پاکستان کی عوام کے ہے. اس کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچانا ہے. کل مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ صرف اپنی ایک دن کی سیاست کے لیے کیا مذاق اس صوبے کے ساتھ کر رہا ہے، یہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کے کارندے نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں. پنجاب حکومت اب مزید پروپیگنڈے کو پھیلانے کی اجازت نہیں دے گی. بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی سہولیات پر دیگر قیدیوں کے بھی اعتراضات آ رہے ہیں. سنگین مقدمات میں قید مجرم سے روزانہ ملاقاتوں کی اجازت عدالتیں دے رہی ہے. نواز شریف اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل میں قید رہے، ان سے ہفتے میں صرف ایک دن ملاقات کی اجازت ہوتی تھی. بانی پی ٹی آئی قوم کی نہیں، اپنی چوریاں چھپانے کی جنگ لڑ رہی ہے. لاہور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رک سکا. باٹا پور، مناوا، شاہپور اور شاہدرہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. کوٹ لکھپت، فیروز پور روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری. لیسکو کی طلب 4200 میگا واٹ جبکہ سپلائی 4000 میگا واٹ ہے. دیہی علاقوں کے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کئی گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے. سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی ایک بار پھر کے الیکٹرک پر برس پڑے. کہتے ہیں کہ اس ادارے کی پالیسی سمجھ سے باہر ہیں. اگر ان کے پاس سسٹم نہیں تو بنایا جائے. بجلی کا بل ادا کرنے والی لوڈ شیڈنگ کی اذیت مزید بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر بل دینے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، الیکٹرک کے دفتر میں جا کر ان کی بجلی بند کر دیں گے. ہمارے اس کراچی شہر کے اندر یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا جو نظام ہے وہ کے الیکٹرک نے رائج کر دیا ہے اور ڈٹائی کے ساتھ اس کو وہ مانتے بھی ہیں. کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی شکایات. صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کے الیکٹرک پر برس پڑے. کہتے ہیں اس ادارے کی پالیسی سمجھ سے باہر ہے. اگر ان کے پاس سسٹم نہیں ہے تو بنایا جائے. بجلی کا بل پابندی سے ادا کرنے والے لوڈ شیڈنگ کی اذیت مزید نہیں بھگتیں گے. کہ الیکٹرک کے پاس نظام نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں تو انہوں نے آسان حل نکال دیا کہ چونکہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم صحیح بندی کی بجلی کاٹ سکیں، اس لیے سب کی بند کر دو. یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے. سعید غنی نے شہریوں کو انوکھا مشورہ دیا. بلز دینے کے باوجود اگر آپ کی بجلی بند کی جاتی ہے تو کے الیکٹرک کے دفتر جا کر اے سی اور پنکھے بند کر دیں. میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہنگامہ کچھ نہ کریں بھائی. کے الیکٹرک کے دفتر میں جائیں، دروازہ بند کریں، ان کی اے سی بند کرتے ہیں، ان کے پنکھے بند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں 3 گھنٹے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں بات کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ واٹر اینڈ سیوریج سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی کہا کہ غیر قانونی تعمیرات جہاں ہوں گی فوراً گرا دیا جائے گا. عوام ایسی تعمیرات پر اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. کیمرامین محمد محی الدین کے ساتھ نجیب نائچ. ایک قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں معاملات طے پا گئے. ذرائع کے مطابق ہر کمیٹی میں نون لیگ کے 4 اور پیپلز پارٹی کے 3 اراکین شامل کرنے کی تجویز ہے. حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بات چیت کا عمل جاری ہے، جبکہ تحریک انصاف نے تاحال قائمہ کمیٹیوں کے لیے ارکان کے نام فراہم نہیں کیے. حکومت نے پی ٹی آئی سے قائمہ کمیٹیوں کے لیے ارکان کے نام جلد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. عامر ڈوگر نے آئندہ ہفتے قائمہ کمیٹیوں کے لیے پی ٹی آئی کے نام فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. سیاسی جماعتوں کے نام فراہم کرنے کے باوجود اسپیکر کو ارکان میں رد و بدل کرنے کا اختیار حاصل ہے. حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مزید مشاورت آئندہ ہفتے ہوگی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا ہے کہ حد تک عزت بل آزادی صحافت قوانین کی 12 شقوں سے متصادم ہے. بل میں قانون شہادت موجود نہیں. اس بل کو پنجاب کے ذریعے پورے ملک پر لاگو کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا کہ حد تک عزت بل مخصوص ذہن کی عکاسی ہے جسے صحافی تنظیموں اور اپوزیشن نے مسترد کر دیا. اس بل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. آپ لوگوں کی زبان پہ انہوں نے قطغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں. اور اس ڈیفیمیشن بل پہ ہماری یہ پارٹی کی پالیسی ہے
کہ ہم ڈیفمیشن بل پہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے. اور پہلی دفعہ میڈیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے پنجاب اسمبلی میں اس بل پہ ان کو ٹف ٹائم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب اس بل کو زیادہ سے زیادہ واپس اسمبلی بھجوا سکتے ہیں. جمہوریت کے چیمپئن پیپلز پارٹی اس بل کے معاملے پر وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کے لیے صوبائی کابینہ کی منظوری کی کوئی حیثیت نہیں. عدالت میں جانے کے لیے قانونی نکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ہماری بات تو یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ہم خسروں تک پہنچ گئے ہیں تو باقی کیا رہ گیا ہے. یعنی اتنی مذاق بن رہا ہے. یو این او کا ڈیلیگیشن بیٹھا تھا سینٹرل سیکریٹریٹ میں, وہاں پہ انہوں نے پولیس اندر داخل کر دی. آپ پاکستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف مظالم کی بات اب خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے. اقوام متحدہ کے وفد کی موجودگی میں اسلام آباد دفتر کا گھیراؤ کیا گیا. اس سے پاکستان کی کیا تصویر دنیا بھر میں جائے گی. پاکستان اور پنجاب میں گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بیشتر شہروں میں ہیٹ ویو کا زور بھی کم نہ ہوا. محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کرتی ہے. ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں لو اور سورج سے برستی آگ کے باعث شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. لاڑکانہ، جیکب آباد، رحیم یار خان، سانگڑ اور دیگر شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. پنجاب کے بیشتر شہر بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں. لاہور میں صبح کے وقت درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو دوپہر کے وقت 43 ڈگری تک پہنچ گیا. اسی طرح ڈیرہ غازی خان، ملتان اور فیصل آباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ، جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ تعلیم پنجاب نے موسم گرما کی چھٹیاں 1 جون کے بجائے 25 مئی سے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا تاکہ بچوں کو گرمی کی شدت اور ہیٹ ویو سے محفوظ رکھا جا سکے. پشاور میں بھی سورج سوا نیزے پر آ گیا. درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا. پشاور، مردان اور قریبی علاقوں میں شدید گرمی کے باعث ہیٹ اسٹروک کا خدشہ منڈلانے لگا ہے. بشکیک میں مزید 180 سے زائد طلباء و طالبات وطن واپس پہنچ گئے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ ایک ایک بچے کی واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن بولے اگر مزید چارٹرڈ فلائٹ کی ضرورت پڑی تو انتظام کریں گے. سندھ کی جانب سے چیف منسٹر صاحب نے یہ چارٹرڈ فلائٹ کروائی اور یہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں پہ خیر خیریت سے واپس آئے. قرغیزستان بشکیک کی کشیدہ صورتحال، متاثرہ طلبہ طالبات کی واپسی جاری ہے. مزید 170 سے زائد طلبہ و طالبات کراچی پہنچ گئے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا تلبہ و طالبات کی واپسی پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا مشکور ہوں. ایک ایک بچے کی واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہاں پریشان ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ گزار رہے تھے. آج الحمدللہ یہ سارے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں اور خوش ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا چارٹرڈ طیارے کے ذریعے طلبہ و طالبات کو واپس لے کر آئے ہیں. آج جو فلائٹ یہاں پہ آئی ہے اس میں صرف سندھ کے بچے نہیں ہیں، پاکستان بھر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس فلائٹ میں موجود تھے. طلبہ و طالبات کا کہنا ہے واپسی پر حکومت کے مشکور ہیں، لیکن ابھی بھی بشکیک میں کئی ہزار طلبہ و طالبات موجود ہیں. اسٹوڈنٹ کافی سارے آ چکے ہیں اور کچھ اپنی مرضی سے وہاں پہ ابھی رہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑے سے ماحول سازگار ہونا شروع ہو گیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا جس دن بشکیک کے حالات کا علم ہوا اسی وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بچوں کی واپسی کی ہدایت جاری کی تھی. کیمرامین ذیشان نواب کے ساتھ صلاح الدین علی، ایک نیوز کراچی. مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 28 مئی کو لاہور میں ہوگا. اجلاس میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر رہنما شریک ہوں گے. پارٹی کے جنرل کونسل اجلاس میں نئے صدر کے انتخابات کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں گے. مسلم لیگ نون کے پارٹی